अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। 11वें NFC इफ्तिताही इजलास में मालियाती उमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला हुआ है कि 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। साबिक फाटा के मामलात के लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा। अगला इजलास जनवरी में होगा। साथ में NFC अवार्ड वसाइल की तकसीम के बुनियादी मयार के साथ रहे। इस अरसे में पाकिस्तान की मईशत में उतार चढ़ाव आया, सूबाई हुदूद और आबादी में तब्दीलियां हुई, लेकिन NFC फार्मूला इस तब्दीली के मुताबिक अपडेट नहीं हुआ। NFC के मौजूदा निज़ाम में सूबों और विफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम 2 सतहों पर होती है। विफाक और सूबे अपने हिस्से के काबिल तकसीम वसाइल से फंड्स हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तकसीम में सूबों के दरमियान आबादी, महसूल जमा करने की सलाहियत, गुर्बत, ज़रखेज़ी और जंगलात के तनासुब के मुताबिक हिस्सा दिया जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक NFC अवार्ड के तहत सूबों को मुंतकिल होने वाले फंड्स विफाकी हुकूमत के नहीं होते, बल्कि ये विफाक के मजमूई वसाइल में से हर इकाई के लिए मुख्तस किए जाते हैं। विफाक और सूबे एक दूसरे के सामने जवाबदेह नहीं। अगर विफाकी हुक्काम फंड्स की कारकर्दगी के मयार के मुताबिक नताइज तलब करें तो क्या सूबों को भी यह हक हासिल है कि वो विफाकी इदारों की कारकर्दगी या महसूल जमा करने की सलाहियत पर सवाल उठाएं? वजारत मनसूबाबंदी के वर्किंग पेपर में 2 मंजरनामे पेश किए गए हैं। पहला मंजरनामा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ग्रांट्स के लिए 2.5% कटौती के बाद विफाक और सूबों के दरमियान तकसीम की बुनियाद रखता है, जिसमें सूबों का हिस्सा 37.5% और बाकी हिस्सा विफाक का है। दूसरा मंजरनामा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हायर एजुकेशन कमीशन के अखराजात को काबिल तकसीम महसूल से पहले मिन्हा करता है, जिससे विफाक के वसाइल में इजाफे की तवक्को की जाती है। सूबाई अखराजात और वसाइल के गैर मुतवाज़न इस्तेमाल से मुताल्लिक़ भी सवालात मौजूद हैं। विफाकी सतह पर भी सरकारी इदारों को माली ताउन के बावजूद महसूल में इजाफा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर 2024 में 1586 अरब रुपए विफाकी इदारों को फराहम किए गए, जबकि वो 367 अरब रुपए का सिर्फ महसूल जमा कर सके। NFC के देरीना मसाइल में इदारा जाती सलाहियत, महसूल का हुसूल, विफाकी और सूबाई अखराजात में अदम तवाज़ुन जैसे इशूज़ हैं। इन मसाइल के बाद सूबे और विफाक दोनों ही मुल्की पैदावार में इजाफा करने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में सवालात जन्म लेते हैं कि अब की बार NFC फार्मूला वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगा? क्या विफाक और सूबे वसाइल के मौसर इस्तेमाल में कामयाब होंगे? और क्या NFC अवार्ड्स मुस्तकबिल में मालियाती इस्तेहकाम बरकरार रखने के काबिल हैं? और सबसे बढ़कर 7वें NFC अवार्ड के मौके पर पाकिस्तान भर में जिस तरह का सियासी इस्तेहकाम था, आज पाकिस्तान में उस तरह का सियासी इस्तेहकाम मौजूद है जो इस अहम तरीन मालियाती तकसीम को तंग नज़र सियासत से पाक रख सके। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं रज़ा रूमी, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, और आज प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं साद रसूल साहब। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 11वां NFC अवार्ड माहिरीन की 2 मुख्तलिफ आरा, विफाक वसाइल की बेहतर तकसीम कर सकता है या सूबाई वसाइल पर ज़्यादा हक सूबों का? कौन सी राय हकीकत के ज़्यादा करीब? ज़ैगम खान साहब, आपके ख्याल में कौन सी राय ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो डिलीवरेबल है, जहाँ पे शिकवे शिकायत कम हो जाएं? मेरे ख्याल में ये सवाल ही ठीक नहीं है कि सूबे बेहतर कर सकते हैं या विफाक बेहतर कर सकता है या किसके पास ज़्यादा वसाइल होने चाहिए। देखें, ये कौमी वसाइल हैं और इस पर हक अवाम का है, तो हमने जो देखना है वही है कि अवामी मफाद में क्या है और किस तरह की तकसीम अवामी मफाद में ज़्यादा है। और हम जिस तरह के माशी बहरानों में गिर गए हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता 20 साल में हम अपने इलाके जो हैं उसके मुल्कों से भी तकरीबन आधी रफ्तार से चल रहे हैं, मुसलसल पीछे जा रहे हैं। उसको हल करने के लिए जो हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें लानी हैं, उसमें NFC को दोबारा देखने का क्या किरदार है। तो इसको हमें झगड़े के तौर पर नहीं देखना चाहिए, ना विफाक और सूबों के दरमियान झगड़े के तौर पर, ना सूबों और सूबों के दरमियान जो झगड़ा है उसके तौर पे। हमें ये देखना चाहिए कि ये बहरान है क्या, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हल होगा, और इसमें जो फिस्कल फेडरलिज्म है, सूबों और विफाक के दरमियान में जो तकसीम है, उसको कैसे बेहतर और मौसर बनाना है। तो दोनों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। इसमें सूबों के ज़िम्मे भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी गलती उनकी है और बहुत सी गलतियां विफाक की भी हैं। देखिए, जब से NFC अवार्ड आया है और जिस तरह की तकसीम की गई है, उसका नतीजा ये निकला है कि हर साल विफाक को 6000 अरब का घाटा पड़ता है। अब ये घाटा वो कहाँ से पूरा करता है? ये घाटा वो पूरा करता है कर्जे उठा के। और उसका नतीजा क्या निकला है कि हमारा उधार
جو NFC ایوارڈ جب آیا تھا آج سے 15 سال پہلے 8 ٹریلین تھا، اس وقت وہ 72 ٹریلین ہو چکا ہے، تقریباً 9 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ تو کیا اس طرح سے وفاق چل سکتا ہے؟ صوبوں کے پاس بہت سے وسائل چلے گئے، ہمیں بہت سی امید تھی جب صوبوں کے پاس وسائل گئے تھے، کیونکہ وفاق بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہا تھا، لیکن صوبوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ مثال کے طور پر صوبوں نے خود وسائل جمع کرنے تھے۔ آج صوبے کتنا ٹیکس جمع کرتے ہیں؟ 0.8% GDP کا۔ ہم اس بات کو روتے ہیں کہ وفاق 10% GDP کا جمع کرتا ہے، لیکن صوبے صرف 0.8% جمع کرتے ہیں۔ جو ٹیکس ان کے ذمے تھے، زراعت ان کے ذمے تھا، بہت اچھے اس سے پیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ کم از کم پنجاب میں سروسز پہ GST، جو ترقی یافتہ علاقے ہیں جہاں پہ سروسز زیادہ ہیں، پنجاب اور سندھ میں بہت اچھا اس سے جمع ہو سکتا تھا۔ پراپرٹی پر تمام صوبے جمع کر سکتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک تو وسائل جمع نہیں کیے، پھر جو پیسے ان کے پاس آئے اس کو جس طریقے سے خرچ کرنا تھا، جو ایکسپینڈیچر کی کوالٹی تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی کہ اتنے پیسے آپ کے پاس آئے تو اس کے نتیجے میں تعلیم کتنی بہتر ہوئی، انڈیکیٹرز دکھائیں آپ، کچھ نہیں ہوا۔ صحت کتنی بہتر ہوئی، لوگوں کی زندگی کتنی بہتر ہوئی، روزگار کتنا ہوا، کاروبار کے لیے کتنے مواقع بنے، کچھ نہیں ہے دکھانے کو۔ اور جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ NFC ریونیو کی تقسیم کا فارمولہ ہے، آپ ہم سے ایکسپینڈیچر کا نہ پوچھیں، یہ بھی نہ پوچھیں کہ لاہور کے پاس اگر پیسے آئے تو جنوبی پنجاب کو کیا ملا، ٹھیک ہو گیا، پشاور کے پاس اگر پیسے آئے تو جنوبی پختونخوا کو کیا ملا، فاٹا کے علاقوں کو کیا ملا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی مت پوچھیں۔ درست۔ دیکھیے عوام نے تو پوچھنا ہے نا، وفاق اگر نہ بھی پوچھے، NFC صرف وفاق اور صوبوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو میرے اور آپ کے پیسے ہیں، غریب لوگوں کے پیسے ہیں، انہوں نے تو پوچھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ وفاق نے بہت سی چیزیں، بہت سی ذمہ داریاں جو صوبوں کو دے سکتا تھا، وہ اس نے کہا نہیں، وہ میں نے خود کرنی ہے۔ سبسڈیز میں نے خود دینی ہے۔ بھی آپ نے کیوں دینی ہے؟ بجلی کی سبسڈی دینی ہے، صوبوں نے بجلی کی چوری میں بھی تعاون نہیں کرنا۔ جب گھاٹا پڑے تو وہ وفاق ادا کرے، لیکن میں کہوں گا کہ صوبے بجلی اور گیس کی چوری گورننس فیلئر نظر آیا۔ ٹھیک ہو گیا زیغب صاحب۔ اس لیے دیکھیے گورننس کی خالی فیلئر نہیں ہے، وفاقی محکمے ہیں اور پکڑنا ہے پولیس نے۔ ٹھیک، وابڈا پولیس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کھاد کی سبسڈی دینی ہے وفاق نے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس کے پیسے دینے ہیں وفاق نے، MNAs کے فنڈز کے ذریعے صوبوں کے کام اور صوبوں کے پروجیکٹ، اور اس کے علاوہ کئی پروجیکٹ وفاق نے کرنے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ حال نکالا جائے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ تاکہ عوام کو جواب دیں۔ استاد رسول صاحب، NFC ایوارڈ کے ذریعے وفاقی کنٹرول بڑھانے کی ایک باز گشت ہے، یہ بھی ڈسکشن کے اندر معاملات ہیں۔ ایسے میں سندھ کو میں دیکھا جائے پیپلز پارٹی یا خیبر پختونخوا میں دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف، دونوں اپنی اپنی آخری سیاسی لائف لائن بچانے کی کوشش میں ہیں۔ کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ اپنے اینڈ پر کچھ بچا پائیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے 2-3 بنیادی سی باتیں ہیں۔ NFC ایوارڈ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 160 کے نیچے سے ایمنیٹ کرتا ہے، جس کے اندر یہ بات بڑی واضح طور پہ، اور میں اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کروں آپ کی اجازت سے، کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی اس میں سے بہت ساری باتیں بڑی ویلڈ ہیں۔ صوبوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے ان چیزوں کی جو ٹیکسز انہوں نے کلیکٹ کرنے ہیں، جیسے بھی سیلز ٹیکس آن سروسز کا کہا گیا۔ ہر صوبے کے اندر متعلقہ صوبوں نے اپنی اپنی ٹیکسیشن کے ادارے بنائے۔ پنجاب کے اندر پنجاب ریونیو اتھارٹی کریٹ کی گئی، سندھ کے اندر سندھ ریونیو اتھارٹی کریٹ کی، اسی طرح KPK کے اندر بلوچستان کے اندر متعلقہ ادارے کریٹ کیے گئے جو کہ صوبائی FBRs ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اختیار کے اندر آئین نے دے دیں، ان کے اوپر کلیکشن کیسے ہوگی، جس میں سیلز ٹیکس آن سروسز بھی ہے، دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ متعلقہ اداروں سے صوبہ خود کلیکٹ کرتا ہے۔ ابھی لینڈ ریونیو ریئرز کی بات ہوئی، پٹوار ہر صوبے کا انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنی رجسٹریشنز، اپنی لینڈ ٹرانسفر فیس، اپنی دیگر سٹیمپ ڈیوٹیز، دیگر چیزیں خود کلیکٹ کرتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا آئینی سٹرکچر ہے، اور میں اس آئینی سٹرکچر کو 18ویں ترمیم سے آنورڈز کاؤنٹ کر رہا ہوں، جب سے جس کے بعد NFC ایوارڈ ایفیکٹولی سیٹل ہوا اور جب سے یہ ساری بحث چل رہی ہے، اس آئینی سٹرکچر کو جس کو 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اس میں پرپزفلی
جو اس وقت بھی حکمران دو جماعتیں اتحاد جن کا جو حکمران اتحاد ہیں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو سٹریس کیا کہ ہم صوبوں کو زیادہ پاورز دیں گے، اور کیونکہ صوبوں کو زیادہ پاورز اور زیادہ محکمے ملیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ان کو کورسپونڈنگ زیادہ پیسے بھی ملنے چاہیے تاکہ وہ ان محکموں کی کلیکشنز ایک خود کر سکیں، اور دوسرا جہاں پہ ضرورت پڑے تو جو وفاق نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے اس میں سے صوبے اپنا اپنا خرچ کر سکیں۔ لیکن یہ آدھی بات ہے۔ یہ جو فیڈرلزم جو ہم نے 18ویں ترمیم کے اندر انٹروڈیوس کی، یہ اس کا پہلا حصہ تھا کہ کچھ پاورز ہم وفاق سے لے کے صوبوں کو دیں گے تاکہ وہ ایکسرسائز کریں۔ اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ دوسرا حصہ تھا آرٹیکل 140A، جس کے تحت لوکل گورنمنٹس کریٹ ہونی تھی، اور وہ پیسے جو وفاق نے صوبوں کو دیے بہت ساری چیزوں کے مد میں، کچھ ہیلتھ کیئر کے مد میں، کچھ ایجوکیشن کے مد میں، کچھ اور چیزوں کے پرسپیکٹو کے اندر، وہ صرف جیسے بھی بالکل درست نشاندہی کی گئی، وہ صرف لاہور شہر کی تزئین و آرائش پہ یا کراچی پہ یا پشاور پہ یا کوئٹہ پہ نہیں لگنی تھیں، وہ متعلقہ ہر صوبے نے اپنے اپنے صوبائی لوکل گورنمنٹ کے قانون کے تحت متعلقہ ڈسٹرکٹس کے اندر، متعلقہ ریجنز کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ وفاق کچھ میجر رسپانسبلٹیز ادا کرے گا، جس کے اندر ڈیفینس، جس کے اندر کرنسی، ٹرانسپورٹیشن، فورن افیئرز، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور باقی جتنا گورننس سٹرکچر ہے، خواہ صوبائی گورننس سٹرکچر ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ جو میونسپل گورننس سٹرکچر ہے، جو عوام کے قریب ترین ہوتا ہے، وہاں تک یہ پیسے پہنچائے جائیں گے، خواہ صوبہ کلیکٹ کرے یا وفاق کلیکٹ کرے، صوبے کو دے اور صوبے آگے سے لوکل گورنمنٹ تک پہنچائیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ تو پہلے پورا کر لیا گیا، اور 18ویں ترمیم بھی کر دی گئی، ڈیولوشن بھی کر دی گئی، اس کے تابع NFC ایوارڈ بھی ڈٹرمن کر لیا گیا، اور سیاسی خلش ضرور ہے بہت سارے صوبوں کو، سندھ کو بھی ہے، KP کو بھی ہے، کہ ہمارے NFC کے ایوارڈز اس طرح نہیں ہمیں مل رہے، لیکن بھی پیسے دیے گئے، وہ پیسے صوبائی سطح پہ رک گئے اور لوکل گورنمنٹس تک نہیں جا سکے، جو کہ مقصد تھا۔ اگر آپ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے سٹرکچر کو پڑھیں تو اس مقصد ہی لوکل گورنمنٹ تک پہنچنا تھا۔ ایک طرف یہ بات حقیقت ہے اور صوبوں کی بات اس حد تک درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 18ویں ترمیم 2010 میں ہوئی تھی، اس وقت انٹینشن تو بالکل بہت زبردست تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال میں 3-4 ایسی واقعات آئے، کرونا جس میں سب سے کرونا وائرس والی بات سب سے سر فہرست ہے، جہاں پہ پتہ چلا کہ کچھ چیزیں صوبے کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کو وفاق کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اگر ایک آپ نے نیشنل پالیسی آن ہیلتھ کیئر بنانی ہے، ٹرانسپورٹیشن بنانی ہے، دیگر اس طرح کی بنانی ہے، جس طرح کہ کووڈ کے درمیان میں یہ بات ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب لاک ڈاؤن کر دے، سندھ نہ کرے، کہ سندھ میں دوائی اویلیبل ہو، KP میں نہ ہو، KP میں ہو، بلوچستان میں نہ ہو۔ تو ہم نے ایک آرٹیفیشل کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کریٹ کیا جس کو اس وقت NCOC کہا گیا، جو 18ویں ترمیم کے اراؤنڈ جانا تھا۔ اب جب اس پہ پوری بحث ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر بھی ہم نے پچھلے سال میں 2 آئینی ترامیم بھی کسی نہ کسی طریقے کر لی ہیں، اگلی آئینی ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس سٹرکچر کو ہولسٹکلی دیکھنا چاہیے۔ درست ہو گیا۔ ایوارڈ کا کیا مقصد ہے، وہ صوبوں تک کیوں جائے گا، کون سی چیزیں وفاق واپس لے گا، اور کون سی صوبوں پر ذمہ داری سے ڈالی جانے کی ضرورت ہے۔ درست ہو گیا سعد رسول صاحب۔ شہزاد صاحب، یہ NFC اجلاس میں صوبوں کے حصے میں اضافہ یا کمی دونوں صورتوں میں کیوں ضرورت ہے؟ سیاسی مفادات، ریاستی مفادات، یا پھر کہا جائے کہ حالات کا تقاضا ہے؟ دیکھیے، جو ڈویزیبل پول ہے، جو کہ NFC جہاں سے الاٹ ہوتا ہے، جو صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جو بچتا ہے، بجٹ آتا ہے، اس کا جب 57% صوبوں کو چلا جائے گا، چاروں صوبوں کو، اور صرف 42% رہ جائے گا وفاق کے پاس، اور وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قرضے ادا کرے سالانہ، وہ ڈیفنس کو لے کے چلے، اور اس کے بعد اسٹریٹجک انفراسٹرکچر جو کہ پورے ملک میں آپ کا کہیں نہ کہیں پہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی لے کے چلے، اس حد تک کہ K4 پائپ لائن، کراچی کی جو پائپ لائن ہے، وہ بھی ذمہ داری وفاق نے اٹھائی ہوئی ہے، یعنی سندھ صوبہ وہ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وفاق جس کو اپنے چلانے کے لیے 6000 ارب سالانہ چاہیے قرض کی شکل میں، اور قرض کی شکل میں، وہ پہلا قرض بھی ادا کرے اور قرض بھی لے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے، ڈیفنس کو چلانے کے لیے، تو اس وقت کا کیا ہوتا ہے کہ تمام بینکوں سے
اس وقت ہمارے بینک جو ہیں وہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل کیوں ہیں کیونکہ وہ ایک بہترین ٹرمز کے اوپر جو پیسہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں, وفاقی حکومت کو دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ڈرائی اپ ہو جاتی ہیں ریسورس جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو جانی چاہیے, عام آدمی کے لیے جو بزنس مین ہے اس کو پیسہ نہیں ملتا, آپ کی معیشت ڈاؤن سے ڈاؤن تر جاتی جا رہی ہے. یہ پہلا اثر ہے اس سٹرکچر کا جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرا سٹرکچر اور دوسرا اثر کیا ہے, 42%, کچھ 50 بھی کہتے ہیں, کچھ 45 بھی کہتے ہیں, آپ کی جو عوام ہے وہ پاورٹی لائن سے, غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اس حد تک آ گئے. ہم 20-25 پہ ہوتے تھے, وہاں سے 42 پہ آ گئے. کیا وجہ ہے کہ پیسہ جاتا ہے لیکن استعمال صحیح جگہ نہیں ہو رہا, صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا صوبوں کے اندر. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ صوبے چھوٹے ہونے چاہیے, لوکل گورنمنٹس کیوں نہیں ہے, یہ نہیں ہے. جو پیسہ جا بھی رہا ہے اس کو وہ بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتا, اس کی بھی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے غربت کی شرح کہاں سے کہاں جاتی جا رہی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وفاق کو چاہیے کہ اپنی معیشت کو بڑھائے. کیسے بڑھائے جبکہ وہ قرض پہ چل رہی ہے, اس کے پاس تو بڑا اپنی معیشت بڑھانے کی کوئی اور گنجائش نہیں رہے گی. جتنا ٹیکس آپ نے کرنا تھا عام آدمی کو کر کے وسائل پیدا کرنے کے لیے کر لیا. میرا خیال ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے علاقے پاکستان کے جب غیر منصفانہ تقسیم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایلینیشن پیدا ہوتی ہے. لاہور آتے ہیں, بڑے شہر میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں واہ کیا سڑکیں ہیں, کیا یہاں پہ آرائش و نمائش ہے. اور پھر اپنے علاقوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں, چاہے وہ جہاں کے ریموٹسٹ پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, بلوچستان کے. آپ نے بلوچستان سے کبھی آواز سنی ہے کسی کی کوئی یہ وہاں کی گورنمنٹ شور مچائے کہ ہمیں وسائل نہیں چاہیے؟ آغاز حقوق بلوچستان پہ ان کو ایکسٹرا پیسہ دیا جانا شروع ہوا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنے پیسے آ رہے ہیں اس کے اندر کیونکہ بہت سارا کام تو ہو نہیں سکتا, تو میرا خیال ہے وہ آپ کو پھر کلرکوں کے یا سیکٹریوں کے گھروں میں سے مل جاتا ہے پیسہ. لیکن آپ کو یہ آواز کے پی کے اندر سے آواز آئے گی کیونکہ ان کو جب آپ نے فاٹا کے ڈسٹرکٹ میں لائے تو شاید آپ نے اس پروپورشن میں ان کا بجٹ نہیں بڑھایا. آپ نے پنجاب کو بہت بجٹ دیا, آپ نے سندھ کے اندر خاموشی ہے, وہ کہتا ہے ہمارے پیسے کو ہاتھ مت لگانا. تو یہ مسائل ہیں جو کہ آپ کو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے جو فارمولا جو کم از کم میں نے آج کی اخبار میں پڑھا ہے بہترین ایک انسینٹیوائز کرتا ہے. وہ کہتا ہے پاپولیشن کی بنیاد پہ 60 سے 72%, اس میں کہیں نہ کہیں ایگری کر جائیں گے کسی نہ کسی جگہ پہ. وہ کہتا ہے 10% پاورٹی ایلیویشن. تمہارے علاقے میں کتنی پاورٹی ہے اس کے لیے میں 10% کے اندر سے تمہیں وہ پاورٹی ایلیویشن کا بڑا حصہ تمہیں مل جائے گا. اچھا فارسٹ کتنا تم لوگ کریٹ کر رہے ہو 7% اس کا ملے گا. اس کے بعد ٹیکسز کتنے اپنے جب پیدا کرتے ہو 10% اس کے اندر آئے گا. اس قسم کی جو انسینٹیوائزیشن ہے میرے خیال میں یہ ایک بنیادی وہ ایسی چابی ہے جو کہ غالباً ہمارے صوبوں کو مجبور کرے گی کہ اپنے طور پہ ہلو, کچھ اپنے لیے محصولات کرو. اور جو منصفانہ تقسیم کے لیے صرف اور صرف چھوٹے صوبے لوکل گورنمنٹس جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم یہ منصفانہ تقسیم نہیں کر پائیں گے. ورنہ جو ٹرائبل ایریاز کا جو بندہ ہے وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ اس کے پاس وہ سہولیتیں نہیں ہیں, اور اس لیے پھر جو دہشت گردی کے مسئلے اور باقی چیزیں سیکیورٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے NFC کا کوئی نعرہ لے کے. میرے خیال ہے اس سے ایک ہماری سیکیورٹی کے ڈائنامکس کے اوپر اثر پڑتا ہے جس کو کہ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو بالکل یہ جائز بات ہے, اچھی بات ہے کہ اس پہ بحث سٹارٹ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. رضا رومی صاحب, کیا یہ جو ایوارڈ کے اوپر بہت بات بھی ہو رہی ہے, ریزرویشنز بھی موجود ہیں, صوبوں کی بھی ہیں, اپنی اپنی آواز اٹھائی جا رہی ہے, جہاں جتنی ڈیبیٹ ہوئی, آپ کے خیال میں سیاسی استحکام کو فروغ ملے گا, سیاسی کشیدگی بڑھے گی؟ کیا ویسا ماحول ہے جب 7واں NFC ہوا تھا؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اتفاق ہو جائے گا اسموتھلی اس معاملے پر؟ عائشہ, یہ وسائل کی تقسیم ہمیشہ ایک سیاسی سوال ہوتا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیڈرلزم کا رہا ہے. اول دن سے یہ جو تفاوت تھی مرکز اور صوبوں میں, اسی کو ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف ادوار میں وہ ایک پرابلم بنا. پہلے 1 یونٹ بنایا گیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ابھی موجودہ چھوٹے صوبے ہیں وہاں پر کس طرح کے خیالات نے جنم لیا. پھر بنگال کی پوری تاریخ, مشرقی بنگال کی, ایسٹ پاکستان کی, وہ بھی سب کے سامنے ہے. ان کا بھی کیا مطالبہ تھا کہ صوبائی خود مختاری اور جو وسائل جس جگہ سے جنریٹ ہو رہے اس کے اوپر ان کا حق ان کو ملنا چاہیے. یہ 18ویں ترمیم نے ان مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایک اتفاق رائے سے یہ فارمولا مرتب کیا تھا, اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں. مگر بہت سی ایسے اقدامات تھے, کچھ کا بھی ذکر بھی ہوا, جو کہ صوبوں نے پھر کرنے تھے تاکہ یہ وسائل جو ہیں نیچے عوام تک پہنچے. مثلا ایک مقامی حکومتوں کا قیام تھا سب سے پہلے, تو وہ نہیں ہوا, آپ کے سامنے ہے. پھر بہت سی منسٹریز جن کو ڈیوالو کیا تھا
ان کو دوبارہ سے ری سینٹرلائز کر لیا گیا. ابھی بہت سی ایسی وزارتیں دوبارہ سے وجود میں آ گئی ہیں جو کہ 18ویں ترمیم میں صرف صوبوں کے حوالے تھی, اور رفتہ رفتہ یہی جو پارٹیز ہیں جو بھی اقتدار میں ہیں, انہوں نے ہی انہی کے ادوار میں ایک ایک کر کے دوبارہ سے ری سینٹرلائزیشن ہوئی ہے. اور وفاق نے یہ بھی کرنا تھا کہ اس نے اپنا اخراجات جو تھے وہ کم کرنے تھے. اب جب آپ مزید وزارتیں دوبارہ بنا لیں گے اور جو آپ کی لاس میکنگ کارپوریشنز ہیں پبلک سیکٹر میں, جو کہ 1 کھرب روپے سے زیادہ, اب تو نمبرز بھی بڑھ گئے ہیں اس بجٹ میں, وہ جاتے اب سفید ہاتھی جو پالے ہوئے ہیں وہ بھی انہی ٹیکسز کی مد میں پل رہے ہیں, تو ان کا بندوبست نہیں کیا وفاق نے. کتنے سال ہو گئے, 2010 میں یہ ہوئی تھی, 15 سال کے بعد آج دوبارہ وہی مسئلہ درپیش ہے. اس لیے وفاق کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی فارمولا, کوئی بھی ایوارڈ جامد نہیں ہوتا, اس میں تبدیلی جو ہے اور تغیرات جو ہیں وہ سیاست اور سماجی حالات کے مطابق دیکھے جاتے ہیں. لیکن وفاق نے کیا کیا ہے ابھی تک اپنے اخراجات کم کرنے کے, ان کو بڑھائے جاتے ہیں. اور یہ اگر یہ فارمولا جو ری ڈرا ہو رہا ہے اس وقت, یہ اب ایک ضرورت بھی بن چکی ہے. اور ضرورت اس لیے, اس میں جو ریزنز دیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ ان کی کسی نہ کسی حد تک ویلیڈیٹی ہے, لیکن سب سے بڑا ایشو جو اس وقت درپیش ہے وہ پاکستان کے جو دفاع کا معاملہ ہے مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر. وہاں پر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وسائل کی جو ہے کمی ہے اور وہ اس کو فکس کیا جائے. اور یہی بنیادی وجہ, اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کئی حکومتی زعماء. اور یہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معاملہ یہ سموتھلی ہوگا, اتنا سموتھ نہیں ہوگا, اور یقیناً اس میں کشیدگی بھی بڑھے گی, لیکن یہ ہو جائے گا کیونکہ جس طرح کا ابھی سسٹم بن گیا ہے اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی بار کہ اس میں سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر وہ زیادہ شور مچاتے ہیں تو پھر پورا جو سسٹم ہے وہ گرتا ہے, اور وہ گرے گا تو پھر نقصان سبھی کا ہوگا. تو احتجاج کرتے ہوئے سب یہ کہیں نہ کہیں. درست ہو گیا رضا رومی صاحب. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی برطانیہ سے درخواست کیا ہے, کیا ممکن ہو پائے گی اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فیک نیوز, منفی پروپیگنڈا, خاص طور پر بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان اور ریاستی اداروں پر بہتان اور ہرزہ سرائی, یہ اب صرف سوشل میڈیا کانٹینٹ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا منظم بیانیہ بن چکا ہے جو ریاستی ڈھانچے, عوامی اعتماد اور ملکی ساکھ کے لیے کھلا چیلنج بنتا جا رہا ہے. 2 روز قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے کھل کر کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی 90% خبریں جعلی ہیں. اب اس بے لگام فیک نیوز انڈسٹری کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا. جو لوگ باہر بیٹھ کر ریاست مخالف بیانیہ بنا رہے ہیں وہ بہت جلد یہاں ہوں گے اور ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. آج اسی پس منظر میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی. پاکستان نے برطانیہ کو شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کی باضابطہ درخواست دے دی ہے. وزیر داخلہ کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں نہ صرف فیک نیوز اور پروپیگنڈا کرنے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف شواہد پیش کیے گئے بلکہ ان کی فوری واپسی پر بھی زور دیا گیا. یوں فیک نیوز کے خلاف حکومتی موقف اور بیرون ملک بیٹھ کر بیانیہ بنانے والوں کے خلاف عملی اقدام دونوں ایک ہی سمت اشارہ کر رہے ہیں کہ ریاست اب اس محاذ پر بیک فٹ کی بجائے فرنٹ فٹ پر کھیلے گی. ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ کریک ڈاؤن عملی طور پر کسی حد تک ممکن ہے؟ ان افراد کی حوالگی کے لیے حکومت کی باضابطہ درخواست ایک مثبت قدم ہے, لیکن کیا یہ بین الاقوامی تعاون فوری اور مؤثر ثابت ہو سکے گا؟ برطانیہ میں قانونی پیچیدگیوں, عدالتی کارروائیوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے معاملات اس عمل کو کتنا سست یا محدود کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا صرف حوالگی یا کریک ڈاؤن سے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کیا چند افراد کی واپسی یا چند اکاؤنٹس کی بندش سے اتنی وسیع و گہری جڑیں رکھنے والے فیک نیوز کے بیانیے کا خاتمہ ممکن ہے؟ اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے, بیرون ملک بیٹھ کر فیک نیوز اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں. محسن نقوی, پاکستان کی برطانیہ کو شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کی درخواست کیا عملی طور پر ممکن ہے؟ سعد رسول صاحب, کتنا آسان ہے یہ معاملہ؟ بہت سے ماضی کے حوالے بھی موجود ہیں اور وہاں پر جس طریقے سے ہیومن رائٹس یا فریڈم آف سپیچ یا باقی چیزوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, کتنا پریکٹیکل اور یہ کوئک یا سوئفٹ رسپانس ملے گا پاکستان کو اس معاملے پر؟
دیکھیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ اتنا سوئفٹ اور کوئک رسپانس ملے گا. اس میں 2 پیچیدگیاں ہیں ایفیکٹولی, 2 یا 3 پیچیدگیاں. پہلی بات یہ کہ برطانیہ اور دیگر ممالک کینیڈا, یو ایس, جہاں پہ بیرون ملک پاکستانی اپنے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں, ان تمام جگہوں میں جو فریڈم آف سپیچ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے بڑا مختلف ہے. اگر آپ اب حکومت وقت کو, کسی بھی حکومت وقت کی پالیسیز کو, ایون پرسنالٹیز کو کرٹیسائز کریں تو امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی زیادہ پروسیکیوشن کی جائے. ہاں کچھ چیزیں پروہیبٹڈ ہیں, اس کے اوپر بڑی جورسپروڈنس ہے امریکن فرسٹ امینڈمنٹ کی جو شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی پرانے 1860 کے کیس سے, سالیون, نیو یارک ٹائمز ورسز سالیون کے کیس سے, جس میں کچھ چیزیں تو طے کر دی گئیں کہ آپ ریشل باتیں نہیں کر سکتے, آپ اینٹی سیمیٹک باتیں نہیں کر سکتے, بلاسفیمی والی باتیں نہیں کر سکتے, لیکن جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس پہ ان کو بڑا مشکل ہے, بہت مشکل رہا ہے ماضی میں انگلینڈ کو, امریکہ کو, کینیڈا کو قائل کرنا کہ اگر کوئی پولیٹیکل نیچر کی تنقید کر رہا ہے یا حکومت کے سٹرکچر پہ تنقید کر رہا ہے یا حکومت کی پرسنالٹیز پہ تنقید کر رہا ہے تو آپ اسے یا وہاں سزا دے کے واپس بھیجیں یا کسی طریقے سے اس کو ریپیٹریٹ کر کے واپس بھیجیں. دوسری بات, جن ممالک سے ہم نے لوگوں کو یوزلی واپس بلوایا ہے, ماضی کے اندر پاکستان نے لوگوں کو واپس بلوایا ہے مختلف ممالک سے, اس میں 2 میں سے ایک قسم کی کارروائی کی گئی. یا تو انٹرپول اور ریڈ وارنٹس اور اس طرح کی ایک کارروائی کی گئی جس کے اندر خاص طور پہ آپ جیسے کہ جانتی ہیں رحمان بھولا جو کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے فائر کے آگ والا MQM کا ایک بندہ تھا, دیگر اس طرح کے لوگ تھے, ان کو تو ٹیررزم ریلیٹڈ اور اس طرح کے چارجز میں بلایا گیا, لیکن اس کی کوئی نوید نہیں ملتی کہ کسی کو تقریر کرنے سے یا یوٹیوب کرنے سے یا ٹویٹر کرنے کی وجہ سے انٹرپول کی کسی پروسیڈنگ کے تھرو بلوایا جائے. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا. اس کا ایک آسان طریقہ تھا یا ریلیٹیولی آسان طریقہ تھا, اس تمام پیچیدگی کو کم کرنے کا ایک آسان طریقہ تھا, اور وہ یہ تھا کہ پاکستان وہ ایک ٹریٹی سائن کر لے, بائیلیٹرل ٹریٹی سائن کر لے ان ممالک کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ اپنی, امریکہ کے ساتھ اپنی, کینیڈا کے ساتھ اپنی, جہاں پہ لوگوں کی ریپیٹریشن جو ہے وہ الاؤڈ ہو. اگر کوئی ایک ملک میں ملوث, ایک ملک میں کوئی شخص مطلوب ہو تو دوسرا ملک اس کو ریپیٹریٹ کر دے. ماضی میں آپ کو یاد ہے 2015, 16, 17 کے اندر بھی یہ بات ہوئی. اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور کیونکہ پینما میں, معذرت لیکن بات یہ حقیقت ہے, پینما کے مقدموں میں کیونکہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب اور دیگر کچھ لوگ نون لیگ کے انگلینڈ کے اندر موجود تھے جن کو ریپیٹریٹ کرنے کی بات سپریم کورٹ کے اندر پینما کے اندر بات ہو رہی تھی اور دیگر اس طرح کی کچھ گفتگو تھی, تو گورنمنٹس, میں پھر معذرت سے گزارش کر رہا ہوں, گورنمنٹس اس وقت کی جو آج بھی طاقت میں ہیں وہ اس بات پہ کوئی زیادہ کوشاں نظر نہیں آئی. آج بھی آپ حکومت کو چاہیے یہ کہ بجائے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں صرف ایمبیسڈر سے بات کرے, آپ برٹن سے ریپیٹریشن کی ٹریٹی سائن کر لیں. لیکن ہماری سیاست کی روایت یہ ہے کہ جو شخص بھی یہاں سے پاکستان سے جاتا ہے جب آؤٹ آف گورنمنٹ ہوتا ہے تو کہیں انگلینڈ یا امریکہ چلا جاتا ہے, اور اگر آپ نے گورنمنٹ میں ٹریٹی سائن کر لی تو ہو سکتا ہے کل کو آپ بھی ضرورت نہ پڑ جائے. صحیح پوائنٹ کہا آپ نے. شہزاد صاحب, ریاست طویل عرصے تک بیرون ملک بیٹھ کر یہ جو منفی پروپیگنڈا چلایا جاتا رہا یا فیک نیوز کی جاتی رہی, اس کو برداشت کرتی رہی ہے. کیا موجودہ اقدامات جہاں آ گئے اور جو محسن نقوی صاحب نے آج حوالگی کی درخواست بھی کر دی, کہا جائے کہ جو کریک ڈاؤن اور جو تھاٹ پروسیس تھا ریاست کا وہ اسے سیچوریشن پوائنٹ پر لے آیا ہے کہ اب فرنٹ فٹ پر آ کر ہینڈل کیا جائے گا اس پوری صورتحال کو؟ دیکھیے, ود ڈیو ڈیفرنس اور رسپیکٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ, یہ 2 شخصیات جو کہ ہمارے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہ, عادل راجہ کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے جب تک وہ باہر نہیں گیا اور وہاں پہ اس نے اپنی یہ سٹارٹ نہیں کی, کہ یہ 2 اشخاص ہماری 25 کروڑ کی عوام کی ریاست, نیوکلیئر ریاست سے پر حاوی ہیں, اور ہماری ریاست ان کی وجہ سے اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ پا رہی ہے. یعنی میں تو حیران پریشان ہوں کہ یہ 2 اشخاص, یعنی میں آپ کو بتاؤں امریکہ میں ریاستوں کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں لوگوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں اور جھنڈے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے, آپ انڈیپینڈنٹ علاقہ اور میں یہاں کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ امریکہ کے اندر آج بھی موجود ہے.
یعنی ایک ریاست اس طریقے سے اپنے آپ کو اس طرح سے ان اشخاص اور شہزاد اکبر اور عادل راجہ، فار گاڈ سیک، آئی مین یو نیڈ ٹو سم تھنگ. دیکھیے میں جہاں تک جانتا ہوں 2-3 چیزوں کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. پہلی بات، اگر آپ ٹیررزم کے اوپر ہے تو آپ انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ان کو واپس بلا سکتے ہیں. منی لانڈرنگ کے اوپر اگر کوئی ہے کووننٹ، اگر آپ کے اوپر کوئی اس کے اوپر جرم ہے کسی کا اور منی لانڈرنگ ثابت ہوئی ہے تو اس کو بلا سکتے ہیں. اور تیسرا، جس طرح سعد رسول کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی ایگریمنٹ اور آپس میں اس قسم کی بائلیٹرل نہیں تو کر لیں پھر ایسی ٹریٹی کوئی. مجھے بتائیے، جہاں پر ہم برامداغ بگتی اور حربیار مرری ان کو آج تک نہیں لا پائے، تو یہ 2 اشخاص، ویسے تو مطلب ہماری ریاست تھوڑا سوچنا چاہیے یار، لیٹ ریاست بہت بڑی ہے، یہ بہت ہی مطلب ہم نے بھی کبھی ان پہ دھیان نہیں دیا. اور سوشل میڈیا سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، فیک نیوز سے گھبرا جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 90% فیک نیوز ہے. سچ اتنا سامنے رکھا جائے کہ گم ہو جائے. لیٹ اس ایجوکیٹ آور پیپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے فیک نیوز سے کیسے بچنا ہے اور کیا طریقہ ہے. ان لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے اپنے وسائل اور اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. درست ہو گیا جی. بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب ایک تھوڑے مختلف زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یورپ خاص طور پر اگر ہم انگلینڈ کی بات کر لیں، فریڈم آف سپیچ یا اس معاملے کو لے کر وہ براعظم ایشیا یا افریقہ میں جس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں، یا کہا جائے کہ انٹرنیشنلی جو ان کا اسٹریٹجک گیمز ہوتی ہیں، ان سب کو مد نظر رکھا جائے تو جب اس طرح کی درخواست ہم کر رہے ہیں تو کیا وہ کس حد تک تعاون کریں گے، کرنا چاہیں گے، ضروری سمجھیں گے؟ ایک مثال MQM کے بانی کی بھی ہمارے پاس موجود ہے، کچھ اور بھی حوالے دیے گئے. کتنا فائدہ ہوگا اس طرح کی درخواست کرنے کا پاکستان کو؟ دیکھیں عائشہ، ایک تو شہزاد صاحب کو سننے کے بعد بولنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو دوبارہ سوچنا پڑتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب اس کے بعد کیا کہیں. آپ مجھے بتائیے، میں پھر ان کو ایکسپینڈ کرتا ہوں ان کی بات کو کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے. یہ ہے کون؟ یہ شہزاد اکبر اور عادل راجہ، یہ یہاں سے جانے سے پہلے کون تھے؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کس کی خدمت کر رہے تھے اور کس لیول پہ کر رہے تھے؟ کس لیول کے یہ آپریٹو تھے اور کس کے تھے؟ مطلب ان کو اتنا سر پہ چڑھانا کیا واقعی مطلب ریاست کو ضرورت ہے، یا زیب دیتا ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کو کہ اتنی اہمیت دیں، اتنا سر پہ چڑھائیں؟ یہ وہی عادل راجہ نہیں ہے جس کو فیک نیوز پر کل ہی جرمانہ ہوا ہے 3,50,000 پاؤنڈ کا، اور یہ کراؤڈ فنڈنگ کرتا پھر رہا ہے، چندے مانگتا پھر رہا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے. تو اس کو وہیں جا کے پکڑے، یہی بہترین طریقہ ہے. اب آپ کی سوال کا جواب دیکھیں، یہ ہے کہ بہت ہی مشکل ہے. یورپینز نے یہ طریقہ بنایا ہے اپنے سیاسی انفلوئنس کے لیے کہ جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کے، جو ریاست کے مخالف ہوتے ہیں یا حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، انہیں وہ پناہ دیتے ہیں. یہ ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے انٹو دا فیوچر. جس طرح بڑی اچھی اگزامپل جو ہے سعد رسول صاحب نے بھی دی کہ کل وہ لوگ جو وہاں چھپے بیٹھے تھے آج وہ حکمران ہیں، تو ان کے لیے ایک انفلوئنس ان کے پاس دستیاب ہے نا، تو وہ کیوں اس کو ختم کریں گے؟ دوسری بات، ایکسٹراڈیشن ٹریٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان میں موجود نہیں ہے. صحیح. اگر پاکستان کے کہنے پر برطانیہ کوئی اسپیشل ایکسٹراڈیشن ارینجمنٹ کرتا بھی ہے تو وہ پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا، اور وہ پھر سال ہر سال وہ معاملہ چل جائے گا. درست ہو گیا. اور پھر عدالتوں میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جس جرم پر آپ ان کو مانگ رہے ہیں کیا وہ برطانیہ میں بھی اتنا بڑا جرم ہے جتنا ہمارے ہاں جرم ہے. ویلڈ پوائنٹ. تو نیچر فرق ہے نا، بالکل. ہمارے حالات مختلف ہیں، وہاں مختلف ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، اور نہ ہمیں اتنی انرجی استعمال کرنی چاہیے. ہمارے ہارڈ کول ٹیررسٹ بھی وہاں چھپے بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے. وہاں پر ہمیں زور لگانا چاہیے. ہمیں ایسے انٹرنیشنل قانونی ارینجمنٹس بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. رضا رومی صاحب، یہ سب کی گفتگو کو اگر سامنے رکھیں، معذرت زیغم صاحب ٹائم میرے پاس کام ہو رہا ہے. رضا صاحب، کیا چند افراد کی واپسی یا چند اکاؤنٹس کی بندش سے سوشل میڈیا پر قائم یہ جو فیک نیوز یا منفی بیانیے کا، یہ کیا مستقل حل ہے اس پوری صورتحال کا؟ بالکل بھی نہیں ہے حل. اور پہلی تو یہ بات ہے کہ برطانیہ ان کو حوالے نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی ریاست نے الطاف حسین صاحب کو واپس لانے کے لیے کتنی بار کوششیں کی، وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی کوشش. اور جتنے یہ یہاں پر سخت بیانات اور اس طرح کے جو پروسیجرز ہوں گے تو اس سے برطانیہ میں یہ تاثر ملے گا اس کی حکومت کو کہ اگر ان 2 افراد کو واپس پاکستان بھیجا تو شاید وہ جیل میں جائیں گے یا ان کی جان کو خطرہ ہوگا. یہ اس تاثر کی کو تقویت ملے گی. اس لیے
یہ تو پالیسی جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں نقطہ اہم یہ ہے کہ اگر ان سے وہ کوئی غلط بیانی انہوں نے کی ہے اور یا کچھ، تو وہ برطانیہ کی عدالتیں آپ کو پتہ ہے پے در پے انہوں نے فیصلے دیے ہیں پاکستان کے کئی نیوز چینلز کے خلاف بھی، اور یہ ان میں سے ایک جو صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ سابق ایک ISI کے بریگیڈیئر تھے جو کہ گئے تھے وہاں پہ برطانیہ کی عدالت میں۔ تو یہ والی اسٹریٹجی جو قانونی ہے اور وہ یقیناً حکومت پرسیو کر سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ اس سے بڑا ہے۔ مسئلہ بالکل یہ 2-3 لوگوں کے آنے سے یا 3-4 یوٹیوب چینلز بند ہونے سے یہ نہیں تھمے گا، اس کے لیے اور بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں ذرا جو نظام ہے اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ان کو بھی ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دینی پڑے گی تاکہ اس طرح کا اس معاملے کی جڑ تک ہی پہنچا جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا، شکریہ آپ چاروں کی رائے کا۔ پروگرام سے آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔